गुजरात में एक कुंवारी लड़की के पेट में रसौली थी। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे तो अंदर से 10 बच्चे मुर्दा किसके निकले, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसामा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। हम दोनों बहुत देर से उस पार्क में बैठे थे। मैं जब भी घर जाने की बात करती वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लेता और कहता कि तुम्हें देखे बगैर मेरा गुजारा नहीं। उसकी बात पर मुझे हंसी आती और मैं कहती कि बस शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लो। लेकिन वो हर मुलाकात पर अगली मुलाकात का वक्त पहले ही तय कर लेता। अभी मैं उससे मिलकर वापस घर लौटी थी और अम्मा मुझे शक की नज़रों से देख रही थी। मैंने अम्मा से नज़र चुरा कर कमरे में जाना चाहा तो अम्मा ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, कहाँ से आ रही है? मैंने कहा, अम्मा कॉलेज से, और कहाँ से आऊँगी। मेरी माँ ने सर से पाँव तक मुझे देखा और कहने लगी, तेरे अंदाज तो कुछ और ही बता रहे हैं। मैंने गुस्से में अपना बैग फेंका और अम्मा से कहा कि अम्मा, मेरी शादी होने वाली है और तुम हो के मुझ पर शक करती हो। अम्मा कहने लगी, मैं किसी और के साथ शक नहीं करती, मुझे लगता है कि तू अपने मंगेतर के साथ ही घूमती फिरती है, क्योंकि अक्सर तेरी चची यही बात मुझे सुनाती हैं। कुछ तो इल्म होगा तेरी चची को, जब भी बहाने बहाने से मुझे ये बात कहती रहती है कि तू उसामा के साथ कॉलेज के बहाने बाहर रंग रलियां मनाती है। अम्मा की बात सुनकर मैंने पूरी तरह अपनी नज़र चुराई और कमरे में चली आई। चची भी बहुत तेज़ थी, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती थी। खैर मैंने भी सोच रखा था कुछ ही दिनों की बात है, शादी हो जाएगी तो फिर चची से जान छुड़ा लूँगी। उसामा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे यकीन था कि मेरे कहने पर वो खुद मुझे चची से लेकर अलग हो जाता। तो वो मेरी चची का बेटा था और बड़ी मुश्किल से उसका और मेरा रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि चची इस रिश्ते के खिलाफ थी। अगले ही दिन उसामा फिर कॉलेज के बाहर खड़ा था। मैंने उसे गुस्से से देखा और मुंह फेर लिया। उसने कहा कि मेरी जान, अब क्या हुआ है? मैंने उसे बता दिया कि चची किस तरह अम्मा के कानों में हमारी मुलाकातों की बातें डाल रही हैं। ये सुनकर वो हंसा और कहने लगा, अम्मा तो मेरे तैयार होने के अंदाज से ही जांच लेती हैं। चलो बैठो, आज मैं तुम्हें एक अलग सी जगह पर लेके जाऊंगा। मैं बिना सोचे समझे उसके साथ बैठ गई, लेकिन उस वक्त मेरी जान निकली जब वो मुझे लेकर एक फ्लैट में पहुंच गया। मैंने घबरा कर कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसामा ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में लिया और कहने लगा कि कब तक यूं ही दूर दूर पार्क में बैठे रहेंगे, आज हम सुकून से कुछ वक्त यहाँ गुजारेंगे। मैंने नाराज़गी से उसामा से कहा कि शादी में कुछ ही दिन है, फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? वो कहने लगा, बेफिक्र रहो, कुछ गलत नहीं करूँगा, बस तुम कुछ दिन सुकून से मेरे साथ बैठो और बातें करो। मुझे बताओ कि तुम शादी पर क्या चाहती हो, किस तरह के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह। उसके मुँह से ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई और जल्दी जल्दी अपनी पसंद बताने लगी। कुछ ही देर बाद जूस पीते पीते उससे बातें करते मुझे नींद लग गई और फिर जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे पास ही बैठा मोबाइल फ़ोन चला रहा था। मुझे देख के मुस्कुराया और कहने लगा, तो तुम इतनी गहरी नींद सो गई थी? बहुत देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। मैं घबरा कर उठी और परेशानी से उसे देखा। 2 घंटे गुजर गए थे। कहने लगा, कोई भी बहाना कर देना, परेशान ना हो। मैंने उसे कहा था कि अब शादी तक हम तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब मैं घर पहुंची तो अम्मा बहुत ही गुस्से में थी। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और सख्ती से कहा कि अब वो कॉलेज से वापसी में अब्बा को मुझे लेने भेजेंगी। मैं खामोशी से सर झुका गई थी। इस बात को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन मेरे पेट में शदीद दर्द उठा। इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि मैं दर्द की शिद्दत से लौट रही थी। अम्मा अब्बा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने एक अजीब सी खबर सुनाई कि मेरे पेट में रसौली हो गई है, जिसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अम्मा अब्बा बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी शादी थी। जब ये खबर चची को मिली तो वो चली गईं। कहने लगीं, बताओ ज़रा, अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही ये बात पता चल गई, वरना तुम लोग तो अपनी बीमार बेटी हमारे गले में बांध देते और फिर उसका इलाज भी हमारे सर पड़ जाता। उसामा भी चची के साथ आया था। कहने लगा, अम्मा कैसी बातें कर रही हो, मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। उसामा ने 10,000 रुपये निकाल कर अब्बा के हाथ पे रखे और कहने लगा, ताया अब्बा आप फिक्र ना करें, मरियम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, मैं और भी पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। ये सुनकर अब्बा के चेहरे पे कुछ इत्मीनान आ गया।
ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خوب دعائیں دیں۔ ابا کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے اور ایسے وقت میں یہ 10,000 روپے بہت بڑی نعمت تھے۔ البتہ چچی کے منہ پر کالا سا سایہ لہرایا تھا، جیسے انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری ہو۔ آپریشن کے نام پر میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسامہ میرے پاس کمرے میں آیا، مسکرا کر کہنے لگا، اتنی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے، چھوٹا سا آپریشن ہے، خواہ دل خراب نہ کرو۔ میں نے اسامہ سے پوچھا کہ یہ اچانک سے مجھے رسولی کیسے ہو گئی ہے؟ میری بات پر وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، ہونے والی بات ہے، ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن میں ایڈمٹ ہونے کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اسامہ میرے ساتھ ہی تھا۔ میں آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچ گئی تھی۔ میرا آپریشن مکمل ہوا اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا، میں نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ مجھے یقین تھا کہ اسامہ اور میرے ماں باپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مجھے لے کر فکر مند ہوں گے، لیکن جیسے ہی میری نظر میری ماں کے چہرے پر پڑی تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ میری ماں کے چہرے پر فکر سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ماں میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اماں سے پوچھا، میری رسولی کا کامیاب آپریشن ہو گیا ہے نا؟ اماں، کچھ دنوں بعد میری شادی تھی اور میرا اتنا بڑا آپریشن ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ فکر مند تھی، کیونکہ آگے مجھے زندگی میں بہت سے مراحل طے کرنے تھے۔ ابھی تو میری اور اسامہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہوش میں آتے ہی میں نے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ میرا سوال سن کر میری ماں نے جواب نہ دیا، بلکہ نظریں چرا لی تھیں۔ کہنے لگے، کچھ دیر آرام کر لو، باتیں ہوتی رہیں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یہی بہت ہے۔ میں نے بھی اماں سے پوچھا، اماں اسامہ کہاں ہے؟ اس کے گھر والے نہیں آئے؟ اسامہ کے ذکر پر ابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، البتہ اماں نے آہستہ سے کہا کہ وہ آیا تھا، کچھ دیر پہلے ہی گیا ہے۔ اب تم آرام کرو، میں دواؤں کے زیر اثر تھی، اس لیے تھوڑی سی بات چیت کے بعد ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی اور میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگر سونے سے پہلے بھی کسی کا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا تو وہ اسامہ تھا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو اماں ابا دونوں ہی میرے پاس نہیں تھے۔ ایک نرس میرے پاس کھڑی تھی، وہ میری ڈرپ بدل رہی تھی۔ میں نے اسے آہستہ سے اماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اماں ابھی بھی کسی کام سے گئی ہیں۔ پھر وہ نرس کہنے لگی، آپ تو پورے ہاسپٹل میں مشہور ہو گئی ہیں، ایسا کیس تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کنواری بھی ہیں۔ نرس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، ایسا بھی میرا کون سا انوکھا کیس تھا؟ پیٹ میں رسولی ہی تو تھی۔ ہاں، آپریشن تھوڑا بڑا ضرور تھا، مگر کچھ مختلف نہیں تھا۔ ایسے آپریشن تو اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ نرس کہہ رہی تھی کہ میرے ہاسپٹل میں میں مشہور ہو گئی ہوں۔ میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر نرس کہنے لگی، ایک کنواری لڑکی کے پیٹ سے 10 اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی میری اماں چلی آئیں۔ انہوں نے نرس کی بات کو بیچ میں سے کاٹا اور کہنے لگی، بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم نے کہاں اسے باتوں میں لگا لیا ہے؟ اگر ڈرپ تبدیل کر دی ہے تو جاؤ، میں خود دیکھ لوں گی۔ نرس برا سا منہ بنا کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا، یہ نرس عجیب سی باتیں کر رہی تھی، کچھ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے پیٹ سے 10 کیا 10 اماں؟ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں سارے ہسپتال میں مشہور ہو گئی ہوں۔ ایسا کون سا آپریشن ہوا ہے میرا؟ میری بات سن کر کچھ دیر تو اماں خاموش ہو گئیں، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگیں کہ بیٹی، تمہارے پیٹ سے 10 کلو وزنی رسولی نکلی ہے، بس اسی لیے ہر کسی کی زبان پر تمہارا ذکر ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ نرس یہی بتانا چاہ رہی تھی، لیکن اس نرس کو بہت باتیں کرنے کی عادت ہے، زبردستی فری ہوتی ہے اور پھر بہانے سے پیسے مانگتی ہے، اس لیے میں اسے زیادہ فری نہیں کرتی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور مجھے اب سمجھ آیا کہ میرا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہو گیا تھا۔ 10 کلو جتنی وزنی رسولی واقعی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اگر میرے پیٹ میں اتنی بڑی رسولی تھی تو پھر آپریشن بھی یقیناً بڑا ہی ہوا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں گھبرا گئی تھی اور اب مجھے اس نرس کی باتوں کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ میرے آپریشن کو 2 دن گزرے تھے، میری حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، لیکن ان 2 دنوں میں مجھے نہ ہی اسامہ اور نہ ہی میری چچی کہیں نظر آئی تھیں۔ کئی دفعہ میں نے اماں سے پوچھا کہ اب تک اسامہ اور چچی کیوں نہیں آئے،
میری بات سن کر اماں ایک ہی جواب دیتی کہ وہ جب بھی آتے ہیں اس وقت تم سو رہی ہوتی ہو، اور وہ انتظار کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو مجھ سے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسامہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھ سے ملے بغیر چلا جاتا؟ میرا دل اسامہ کی طرف سے برا ہونے لگا تھا۔ میں اس پر جان دیتی تھی، اس کی دکھ بیماری میں اس کے سراہنے سے نہیں ہٹتی تھی، اور وہ میرے اتنے بڑے آپریشن کے باوجود بھی اب تک مجھ سے ملا نہیں تھا۔ یہ ایسی بات تھی جو نہ ہی اسے برداشت ہو رہی تھی اور نہ ہی میں اسے کبھی معاف کرنے والی تھی۔ لیکن وہی حیرت کی بات یہ تھی کہ آپریشن ہونے تک وہ میرے ساتھ ساتھ تھا، پھر اب کہاں چلا گیا تھا؟ 2 دن اور اسی طرح گزر گئے۔ عجیب سی بات تھی، جو ڈاکٹر میرے پاس آتی وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی، طرح طرح کے سوال کرتی اور پھر یہی کہتی کہ آج تک ہم نے ایسا کیس نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں۔ مانا کہ 10 کلو رسولی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹروں کے لیے تو یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر ہر ڈاکٹر یہی تبصرہ کرتا تھا اور اماں جیسے باتوں کو ڈھکنے کی کوشش کرتی تھی۔ 1-2 دفعہ میں نے اماں سے پوچھا کیا کوئی انوکھی بات ہوئی ہے، تو اماں ہنس دیتی اور کہتی کہ بس ان لوگوں کی تو عادت ہے، بلا وجہ میں مریضوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک دن بعد میری چھٹی ہو گئی، میں گھر پہنچی تو مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ اسامہ اب بھی میرے ساتھ نہیں تھا، نہ ہی وہ ہسپتال میں مجھے ملا تھا اور نہ ہی گھر پر موجود تھا، جبکہ مجھے لگا تھا کہ اس نے میرے استقبال کی تیاریاں کی ہوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے روتے دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی، پوچھنے لگیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ اسامہ کے لیے اتنی غیر تو نہیں ہوں کہ وہ میرے دکھ تکلیف میں بھی میرا ساتھ نہ دے۔ ہماری منگنی ہو چکی ہے، جلدی شادی ہونے والی ہے اور اسے میری پرواہ تک نہیں ہے۔ میری بات سن کر اماں نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، مجھے بستر پہ بٹھایا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تم ہاسپٹل جانے سے پہلے اپنی منگنی کی انگوٹھی کہاں رکھ کر گئی تھی؟ اماں کی اچانک اس بے وجہ بات پر میں حیران ہوئی اور پھر میں نے کہا کہ اماں الماری میں رکھی تھی۔ اماں اٹھ کر گئیں، الماری سے وہ انگوٹھی نکال کر لائیں اور کہنے لگیں آج سے یہ تمہاری نہیں ہے، یہ میں تمہاری چچی کو واپس کر رہی ہوں کیونکہ وہ یہ رشتہ ختم کر چکی ہیں۔ اپنی اماں کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ چچی بھلا یہ رشتہ کیوں ختم کر دیں گی؟ میں اور اسامہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میری بات سن کر بھی اماں نے کچھ نہ کہا اور کمرے سے چلی گئیں، پیچھے مجھے ہکا بکا چھوڑ گئیں۔ میں اپنا آپریشن اور ساری تکلیف بھول چکی تھی، اب تو مجھے نئی پریشانی مل گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اماں کو اچانک کیا ہو گیا ہے، یا پھر چچی نے ایسی بات کیوں کی۔ اتنے میں میری بڑی بھابھی کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے میری طرف پیالہ بڑھایا اور کہنے لگیں افشاں پہلے سوپ پی لو، پھر تھوڑی دیر آرام کر لینا، ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے بھی منع کیا ہے۔ میں نے پیالہ پیچھے ہٹایا اور بھابھی سے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میرا رشتہ کیوں ختم ہوا ہے اور کس نے کیا ہے؟ اماں تو یہ بات کہہ کر چلی گئیں کہ چچی نے بات ختم کر دی ہے۔ پہلے تو بھابھی نے سر جھکا لیا اور پھر کہنے لگیں تمہارے آپریشن کے وقت جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے چچی نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ ایک کنواری لڑکی کے پیٹ سے اس طرح کی چیز نکلنا اور پھر اس کی سچائی سامنے آنا بہت ہی بھیانک ہے۔ چچی یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائیں۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہا رسولی تو ہوئی تھی، دنیا میں لاکھوں لوگوں کو ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی عجیب باتیں کر رہے تھے اور چچی نے بھی عجیب حرکت کی ہے، رسولی تھی تو آپریشن سے نکل بھی گئی ہے، ایسے میں رشتہ ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نہ خواستہ کوئی کینسر جیسی بیماری تو نہیں تھی؟ اور اسامہ، اس نے کیوں کچھ نہیں کہا چچی کو؟ وہ تو مجھ سے محبت کی باتیں کرتا تھا، پھر اب وہ کہاں گیا ہے؟ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا، ٹانکوں میں تکلیف بھی اٹھنے لگی۔ بھابھی نے فوراً مجھے تکیہ دیا اور آرام سے بٹھاتے ہوئے کہنے لگیں یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، فی الحال تم آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکال لیں گے۔ بھابھی بھی مجھے سوپ پلا کر چلی گئی تھی اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ چچی کو تو شروع سے ہی میں پسند نہیں تھی، شاید اسی لیے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے۔
مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے اسامہ کو فون ملایا اور اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ پہلے ایک دم ہی مجھے رسولی کا ہونا اور پھر اب چچی کا رشتہ ختم کر دینا۔ شام کو ابا میرے پاس آئی تو میں نے ابا سے یہی بات پوچھی۔ ابا کہنے لگے بیٹی اگر وہ لوگ رشتہ ختم نہیں کرتے تو میں خود یہ رشتہ ختم کر دیتا۔ وہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں تمہیں اس گھر میں رخصت کرتا۔ ابا کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ابا چچی اور چچا پر جان چھڑکتے تھے اور اسامہ تو ابا کی گودوں میں پلا بڑا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ ابا اس سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے؟ کوئی بھی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ 2-4 دن میں نے روتے ہوئے گزار دیے، لیکن میرے آنسوؤں کے باوجود بھی نہ ہی مجھے حقیقت پتہ چلی تھی اور نہ ہی میرے اور اسامہ کے رشتے کو لے کر کوئی بات ہوئی تھی۔ اور پھر ہفتے بعد دوسرے شہر سے میری پھپھو آ گئی۔ میرے آپریشن کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، آتے ہی میرے گلے لگ کر ساروں کو تار رونے لگیں۔ کہنے لگی ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے ہی ایسا ستم ڈھائیں گے۔ معصوم سی بچی پر کیسا ظلم کیا ہے، کنوارے پن میں یہ کیسا گھاؤ دے دیا ہے، بتاؤ اب کیا ہوگا؟ کون ہماری بچی سے رشتہ جوڑے گا؟ لوگ تو ہم پر بھی تو تو کریں گے۔ میں نے پریشان ہو کر پھپھو سے پوچھا آخر کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ پھپھو نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کیا اتنی بڑی بات تمہیں نہیں پتہ چلی کہ تمہارا رشتہ کیوں ختم ہوا ہے اور آپریشن کے دوران تمہارے پیٹ سے کیا نکلا ہے؟ چچی یہ بات سن کر میرا ذہن کھٹک گیا۔ پہلے نرس نے یہ بات کی تھی، پھر ڈاکٹر نے اور پھر بھابھی بھی کچھ ایسے ہی کہا تھا۔ آخر میرے پیٹ سے کیا نکلا تھا؟ اور پھر پھپھو نے مجھ پر وہ راز کھولا جسے سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہارے پیٹ میں صرف رسولی نہیں تھی بلکہ رسولی کے ساتھ پورے 10 مردہ سانپ کے بچے بھی نکلے تھے۔ پورا اسپتال اس بات سے واقف ہو گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر خود بھی بہت زیادہ حیران تھے کہ تمہارے پیٹ میں مردہ سانپ کے بچے کیسے ملے ہیں۔ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکی۔ تمہارا آپریشن تو کامیاب ہو گیا، لیکن تمہاری چچی نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ وہ تم جیسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ نہ جانے تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کے بدلے تمہارے پیٹ میں سے مردہ سانپ کے بچے نکلے ہیں۔ اسامہ تو یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری چچی نے اس پر بہت دباؤ ڈالا ہے اور خودکشی کی دھمکی دی ہے، اس لیے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ سب اسی بات کو لے کے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے، لیکن کسی نے تم سے اس لیے نہیں کچھ کہا کہ تم پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن لینے کے لیے منع کیا ہے۔ پھپھو کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میرے پیٹ سے مردہ سانپ کے بچوں کا نکلنا واقعی ہی میرے لیے بہت ہی حیران کن اور تکلیف دہ بات تھی۔ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے ایسی سزا ملتی۔ میں روتی ہوئی پھپھو کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو نے ابا سے کہا کہ ہم روحانی علاج کرواتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ اور اپنی کسی سہیلی کے توسط سے ایک عالم کو گھر بلا کر لائیں۔ انہوں نے کافی دیر پڑھائی کی اور پھر ایک ایسا سچ ہمیں بتایا کہ جسے سن کر کانوں کو یقین نہ آیا۔ اس بزرگ نے بتایا کہ اسامہ کی اماں نے مجھ پر کالا جادو کروایا تھا تاکہ میں ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤں۔ وہ شروع سے ہی مجھے بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ پھر جب انہیں میری رسولی کا علم ہوا تو وہ مزید میرے خلاف ہو گئیں۔ انہوں نے اسامہ سے رشتہ توڑنے کی بات کی، لیکن وہ نہ مانا، بلکہ 10,000 روپے لا کر ابا کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر چچی کی جان نکل گئی۔ انہیں لگا کہ اس طرح اسامہ ساری زندگی ہمیں پیسے بھرتا رہے گا اور ہمارے ناز نخرے اٹھائے گا۔ چچی ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسامہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کالے جادو جیسا گھناؤنا عمل کیا تھا۔ اسی کالے جادو کی بدولت میرے پیٹ پہ سانپ کے بچے بیٹھ گئے تھے، اور جب رسولی کا آپریشن ہوا تو وہ بھی مردہ حالت میں میرے پیٹ سے برآمد ہوئے۔ وہ سانپ کے بچے کالا جادو کا نتیجہ تھے۔ آخر مجھے رسولی نہ ہوئی ہوتی تو سانپ کے بچے شاید اور کافی عرصے تک میرے پیٹ میں ہی رہتے، اور ان کی وجہ سے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ اس بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ کالا جادو میری جان لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ چچی کو مجھ سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ وہ میری جان لینے تک کے لیے تیار تھیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میں ان کی بہو نہ بنوں۔ بزرگ نے اس کالے جادو کی کاٹ کی اور پھر ابا نے چچی کو بلا کر باقاعدہ طور پر رشتہ ختم کر دیا۔
اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں بھی اسامہ کو اپنا داماد نہیں بنانا، لیکن ہماری بچی کی جان بخش دو۔ جب اسامہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت رویا۔ اس نے ابا سے معافی مانگی اور میرے آگے بھی ہاتھ جوڑے، لیکن ابا میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابا کو یقین تھا کہ میری چچی دوبارہ بھی ایسی ہی حرکت کر سکتی ہیں، اس لیے ابا نے صاف انکار کر دیا۔ چچی تو بڑی خوش ہوئی، انہوں نے اپنی پسند سے اسامہ کی زبردستی کہیں اور شادی کروا دی۔ میں نے خاموشی سے صبر کا گھونٹ پی لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابا نے میری بھی شادی کروا دی اور شادی سے پہلے میرے شوہر کو سارا سچ بتا دیا تاکہ بعد میں مسائل نہ ہوں۔ یہ جان کر بھی اس نے مجھے قبول کر لیا۔ میری شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اسامہ کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ پوری طرح معذور ہو گیا۔ چچی اب خون کے آنسو روتی ہیں۔ انہوں نے میری جان لینے کے لیے جو کالا جادو کروایا تھا شاید وہ پلٹ گیا تھا اور اسی لیے اسامہ کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب چچی دن رات مجھے یاد کرتی ہیں۔ چچی کی وجہ سے میں نے اسامہ کی محبت کو کھویا تھا، اس سے دور ہوئی تھی، لیکن قدرت نے مجھے اس کا نعم البدل عطا کر دیا تھا۔ آج اگر کوئی برباد ہوا تھا تو وہ چچی تھیں اور ان کا بیٹا ان کے غلط کاموں کی سزا بھگت رہا تھا۔ کالا جادو برحق ہے اور یہ اونٹ کو ہنڈیا میں بند کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ایسی آیتوں اور صورتوں کا ورد کرتے رہنا چاہیے جو ہمیں کالے جادو جیسی چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر اس کہانی کے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔